को उजरत में गोश्त देना जायज़ नहीं है। कसाई की आपने उजरत तय की, भाई ये जानवर ज़बा होगा और इसके इतने हिस्से होंगे और ये सब के तुमने करना है, तुम्हें इतने पैसे दिए जाएंगे। अगर वो कहता है मैं पुट का गोश्त लेके जाऊंगा, तो कुर्बानी के जानवर के गोश्त को कमीशन या उजरत के तौर पर इस्तेमाल बोलो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब आप उस गोश्त से मुआशी फ़ायदा उठा रहे हो, पैसे बचा रहे हो ना एक तरह का। आपके हमने तो पैसे उसको पूरे दिए, तो पैसे पूरे दिए, लेकिन ये एग्रीमेंट का हिस्सा है। तो आपने कसाई को मायूस कर देना है कि भाई आपको सिर्फ पैसे मिलेंगे, बाकी अखलाकी तौर पर जब कलेजी घर से पक्के आएगी तो जहां सब खा रहे होंगे आप भी खा लेना, कोई हम मना थोड़ी करेंगे। अलग से उसका कोई गोश्त में हिस्सा नहीं होना चाहिए। समझते हो, उसको मायूस कर दें, आपके पैसे मिलेंगे। और फिर आखिर में जब आप गोश्त बांट रहे हो तो किसी को भी दे दें, फिर उसमें कसाई को भी देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आजकल ये उर्फ बन चुका है, कसाई लाजमी गोश्त का हिस्सा लेके जाते हैं, फिर वो बेच रहे होते हैं, बकरीद के बाद दुकानों में बिक रहा होता है फिर वो, समझ रहे हो। खाल के बारे में क्या हुक्म है? खाल जानवर की या तो आप इस्तेमाल कर लें, किसी को भी दे दें शुरका में से, उसकी खाल को आप नमक वगैरह लगा के इस्तेमाल कर लें, जाए नमाज बना लें, बड़ी बेहतरीन चीज़ होती है। और अगर आपने उसको बेच दिया तो फिर उसकी कीमत सदका करनी पड़ेगी, फिर आप उसकी कीमत इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट खाल सदका कर दें या बेच के कीमत सदका कर दें। और वैसे इस्तेमाल करना चाहे तो खाल इस्तेमाल हो सकती है, वो मुसल्ला बनाया जा सकता है, उसका कुछ भी बनाया जा सकता है, मिशकेज़ा बनाया जा सकता है। पहले ज़माने में तो लोग यही कुछ करते थे। यहाँ तक बात खोपड़ी शरीफ में आ गई है। तो अच्छा, एक अहम काम आपने ये भी करना है कि भाई कुर्बानी के वक्त ना ज़िक्र अज़कार का होना चाहिए, शोर शराबे का नहीं होना चाहिए। ये इबादत है, अल्लाह के हुक्म पे आप अल्लाह के मुसख्खर करदा जानवर को काट रहे हो, अल्लाह के दरबार में पेश कर रहे हो, तो ये इबादत का वक्त है। इसमें जिस किस्म का हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, ये इस मौके पे बिल्कुल सूट नहीं करता। गोश्त खाते हुए आप हल्ला गुल्ला कर लें, शाम को तिक्के बन रहे हैं, थोड़ा सी मजाक कर लें, लेकिन जब जानवर ज़बा हो रहा है ना, तो उस वक्त ये हंसी मजाक का टाइम नहीं है। उस वक्त किस चीज़ का टाइम है? अल्लाह के जिक्र का। दुआ पढ़े, इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। ए अल्लाह, मैंने अपने रुख को उस ज़ात की तरफ फेर लिया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। सिर्फ तेरे नाम पे जानवर काटूंगा, किसी और के नाम पे नहीं काटूंगा। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी सिर्फ किसके लिए? अल्लाह के लिए। तो इस तरह के अल्फाज ज़बान से अरबी में या उर्दू में दोहराएं, ए अल्लाह ये हमारी तरफ से है, इसको तू अपने दरबार में कबूल कर ले। उस वक्त जो हल्ला गुल्ला, बाजे, पौं पौं, उछल कूद, ये बहुत गलत हरकत है। समझ रहे हो कि नहीं? बिल्कुल ऐसे मौके पे मुसलमान पे ये चीज़ें सूट नहीं करती। जो इबादत का मौके है उसमें आप इस तरह की इंटरटेनमेंट कर रहे हो कि पता ही नहीं चल रहा है कि कोई शादी हो रही है या इबादत हो रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये काम करना है आपने। उसके बाद जब जानवर कट जाए और हिस्से हो जाएं तो आपने क्या करना है? अगर आप गरीब हैं, आपके बच्चों की तादाद ज़्यादा है, गोश्त खाने को कम मिलता है साल में, गुर्बत की वजह से फैमिली बड़ी है, तो सारा गोश्त खुद ही खा लें। फिर एक हिस्सा सदका करना ये अफजल भी नहीं है, क्योंकि अपने बच्चों का हक पहले है, दूसरों का हक इस्लाम में बाद में। बाज़ ऐसे गरीब होते हैं बेचारों को पूरे साल गोश्त नहीं मिलता, अब उन्होंने पैसे जमा करके कुर्बानी कर ली, तो खाओ भाई, ठीक है ना, फिर सदका ना करो। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको माली वुसअत दी है, आप पूरे साल गोश्त खाते रहते हैं, तो फिर 1/3 गोश्त क्या कर दें? कम से कम बोलो, सदका कर दें, अफजल है। क्योंकि कुरान कह रहा है कुलू मिन्हा, खुद भी खाओ और मिस्कीनों को भी खिलाओ। तो कम से कम 1/3 गोश्त क्या कर दें आप? वो सदका कर दें, आप लोगों को खिला दें। आप समझते हो कि नहीं समझते? दूसरा काम, बाकी 1/3 का क्या करें? वो रिश्तेदारों को दे दें। लेकिन अगर रिश्तेदारों ने भी कुर्बानी की फिर ना दें उनको, तो 2/3 खा लें। लेकिन 1/3 कोशिश करें, क्या करें भाई? सदका कर दें। ये मालदारों के लिए, गरीब आदमी क्या करे? पूरा खा जाए, ठीक है ना। अल्लाह की तरफ से ज़ियाफत है, बार बार मौका मिलता नहीं तो फोड़ दे। अच्छा, फिर तीसरी बात, कुर्बानी के गोश्त को एक बहुत अहम मसला है कि बाज़ लोग सारी कुर्बानी सदका कर रहे होते हैं कि अपने मुल्क में, अपने घर में करनी नहीं है, बल्कि हमने क्या करना है?
دوسرے ملک میں, غریبوں کے ملک میں کرنی ہے. جیسے امریکہ اور یو کے میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں نہیں کر رہے قربانی, یار ساری پاکستان میں کر دو, غریبوں کو کھلا دو. یہ مناسب نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ قربانی میں یہ اصل صدقے کا حکم نہیں ہے. اصل صدقہ بھی ہے اس میں ضمناً, اصل تو حکم یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دن ہیں, اللہ چاہتا ہے میرے نام پہ جانور کاٹو, اور پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اس کی میزبانی ہے. اللہ میاں کہہ رہے جانور ذبح کرو, اور کیا کرو پھر؟ کھاؤ اللہ کی نعمت. آپ کہہ رہے میں نہیں کھاؤں گا, میں کیا کروں گا؟ میں پاکستان میں قربانی کروں گا, میں انڈیا میں کروں گا, میں افریقہ میں کروں گا, میں خود کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, ناجائز ہے, قربانی کا ثواب تو ملے گا, لیکن یہ ایک نوعیت کا اعراض ہے اللہ کی ضیافت سے. روزہ حرام کر دیا تاکہ آپ گوشت سے اوائڈ نہ کریں. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے باہر ملک میں قربانی کریں غریبوں کے لیے, کم سے کم ایک حصہ آپ اپنے ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کریں, اس لیے تاکہ قربانی کا گوشت آپ کے گھر میں آئے اور آپ اس گھر کو, اس گوشت کو کھائیں. اب مالدار لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں ضرورت نہیں ہے کھانے کی, ہم پورے سال کھاتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. میں نے دیکھا ہے ایسے مالداروں کا, ہم تو کھاتے ہیں پورے سال ہی گوشت کھاتے ہیں. فون کیا اپنے خادم کو, یار تم ایسا کرو وہ وہیں عیدی سینٹر میں ذبح کر کے وہیں غریبوں کو بانٹ دو. اور بھائی آپ کو کب, ہم نے کب کہا کہ آپ نہیں کھاتے؟ یہ والا وہ والا نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ والا گوشت نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں. دیکھو آپ کے ابا نے آپ کو بلایا, آپ گئے, آپ کے ابا نے بڑی خوشی کا اظہار کیا میرا بیٹا آج مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے, اور آپ کے ابا نے آپ کے لیے دال چاول لا کے رکھ دی. آپ کا ابا, میں دال چاول, میں تو ویسے ہی اتنا کھاتا پیتا آدمی ہوں, میں تو کوفتے کھاتا ہوں, اور ابھی بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے برگر کھایا, تو ایکچولی یہ آپ لائیں, میں دے دوں, شاپر میں ڈال کے دے دیں, میں کسی محلے میں کسی کو صدقہ کر دیتا ہوں. آپ نے شاپر میں ڈالا اور آپ نے کہا صدقے کا ثواب لوں گا میں. ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابے تو مجھے خوش کرنے کے لیے دھونے والے کھا لیتا ہے اس میں سے, میں نے تیرے لیے بنائے ہیں. تو جس میں تکبر ہوگا وہ نہیں کھائے گا, جس میں تواضع ہوگی وہ پیٹ بھرا ہوا بھی ہوگا نا, تو ابا کے سامنے دال چاول ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں میں. وہ کہے گا میں تو, مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اس کے کھانے میں, بڑا دل چاہ رہا تھا میرا کھانے کو, آپ نے بڑے صحیح ٹائم پہ ابا میرے لیے دال چاول کا انتظام کیا. ایسے موقع پہ کہنا ابا شاپر میں ڈال دو, میں پاکستان میں صدقہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, وہاں غربت زیادہ ہے. تو یہ جو باہر ملکوں میں, لندن میں, امریکہ میں لوگ اپنے گھر میں ذرا بھی قربانی نہیں کرتے, یہ غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ پاکستان غریب ملک ہے, یہاں بھی قربانی کر لیں, لیکن اگر ایک ہی حصہ کرنا ہے نا تو پھر اپنے گھر میں کریں, صدقہ بعد میں کر دینا آپ. کیونکہ اللہ میاں یہ گوشت, یہ وہ بکرا نہیں ہے جو آپ روزانہ کاٹ کے کھاتے ہیں, یہ وہ بکرا ہے جو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. تو اس میں تکبر کہ ایکچولی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے, ایکچولی ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو بھائی, اللہ کھلا رہا ہے, شوق سے کیا کرو, کھاؤ. اللہ نے ہمیں بھی رزق دیا الحمدللہ. مجھے یاد ایک دفعہ بقرعید میں کیا ہوا کہ جی وہ میرا سفر تھا, اب دال چاول ہی مل رہی ہے بقرعید کے دن. مجھے اتنا غصہ آیا, یار آج ہماری عید کا دن ہے, کہیں سے گوشت لے کر آؤ بھائی قربانی کا. میں نے ساتھیوں کو ہلا دیا, پھر انہوں نے انتظام کیا بھائی وہ فلاں جگہ. میں نے کہا بھائی گوشت کھائیں گے یار, ہم یہ پاگل, تو ہم مسلمان ہیں بھائی, بقرعید کے دن ہم پاگل ہیں کہ مرغی چکن بریانی مجھے لا کے بقرعید میں رکھ دی سفر کی وجہ سے نا. میں نے کہا ہم نہیں کھائے گا چکن بریانی, ہمیں قربانی کا کیا چاہیے, گوشت. اللہ کو یہ ادا ایسے موقع پہ کیا ہوتی ہے, پسند ہوتی ہے. ہمارے نبی کو کھانے پینے کا بالکل شوق نہیں تھا. سب سے زیادہ کھانے پینے سے اوائڈ کس نے کیا ہے؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ تو فاقوں سے رہتے تھے, بقرعید کے دن آپ کھاتے نہیں تھے جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے اور پہلا نوالا گوشت کا آپ کے پیٹ مبارک میں نہ جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنا شوق دکھانے کے لیے کہ ہم آج نہیں کھائیں گے, پہلا نوالا کیا جائے گا ہمارے پیٹ میں, قربانی کے گوشت کا. تو اللہ سے استغنا مت دکھاؤ, اللہ کے سامنے تکبر بولو مت کرو, وہاں عاجزی ظاہر کرو. اللہ ہم تو کھاتے رہتے ہیں, وہ بھی تو ہی کھلاتا ہے, اپنے خرچے پہ کون سا کھاتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. تو ان دنوں میں تو کھلائے گا, ہم کھائیں گے. تو اس لیے بقرعید کو کوشش کریں ناشتہ بھی نہ کریں قربانی کے, لیکن یہ قربانی کے گوشت جب ٹائم پہ مل جائے. ورنہ آج کل جو قربانی کا گوشت کسائی لوگ عصر میں تیار کر رہے ہوتے ہیں تو پیٹ کمر سے چپک کے خود قربانی کا بکرا بنا ہوا ہوتا ہے آدمی. پہلے زمانے میں ٹھک 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 قربانی ہوتی تھی. تو اس لیے بقرعید کے دن جو ہے نا
جو یورپ امریکہ میں لوگ رہتے ہیں، بھائی اپنے گھر میں قربانی کا گوشت لایا کرو، کھایا کرو، بچوں کو بھی کھلاؤ. بولو، بچے پوچھیں ابا آج کیوں بکرے کھائے جا رہے ہیں؟ بیٹا یہ ہمارا عید کا دن ہے اور یہ ضیافت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. آج ہم گوشت کھائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں، جس کو پرہیز ہے بڑے گوشت سے وہ بکرا کھا لے. ایسا نہ ہو کہ اتنا فارم میں آ جائے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے بڑا گوشت کھانے سے. بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بھائی اللہ میاں نے جب کھلا رہا ہے تو میں تو کھاؤں گا. ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو گائے مت کھا. ٹھیک ہے نا، تیرا کولیسٹرول بہت بڑھ چکا ہے. آپ کہہ رہے ہو اللہ کھلا رہا ہے، تو اللہ تو کھلا رہا ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے پہلے اپنی صحت بھی دیکھو نا. تو اپنی صحت کے حساب سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو کھانا ہے. تو اللہ کا شکر ہے اب تک ہماری صحت تو افورڈ کر رہی ہے، ہم کھا لیتے ہیں، تو ہم تو کھائیں گے بھائی. تو اس لیے خوشی سے کھایا کرو، رغبت سے کھایا کرو. ہمارے نبی نے جب حج کے موقع پہ عید الاضحیٰ کے دن 100 اونٹ ذبح کروائے. آپ نے 100 اونٹ، 60 اپنے ہاتھوں سے کیے، باقی حضرت علی سے کروائے، نہر کروائے. اور شدید بھوک کا ٹائم تھا کیونکہ حج کیا آپ نے، کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے 10 ذی الحجہ کو حاجیوں کو. میں نے جب یہ حدیث سنی نا مجھے بڑا مزہ آیا، کیونکہ ہمارے پیٹ بھی کمر سے چپکا ہوا تھا حج میں، بھوک سے حالت خراب ہو گئی تھی. تو پھر وہ حدیث آئی سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید بھوک کی حالت میں، شدید تھکاوٹ میں، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا الیس ھذا یوم النحر، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ کتنا مزہ آیا ہوگا نا کہ یہ دن کون سا ہے بھائی، یہ تو قربانی کا دن ہے، یہ تو کھانے پینے کا دن ہے. صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ. آپ نے 100 اونٹ نہر کروائے، پھر ہر اونٹ کا گوشت جمع کر کے اس کی یخنی بنائی گئی، اور اس یخنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، تاکہ 100 کے 100 اونٹ جو اللہ کے نام پہ ذبح ہوئے ہیں سب سے تناول کرنے کا موقع مل جائے. تو ہمارے نبی تو استغنا نہیں کر رہے کہ میں کیوں کھاؤں بھائی. ٹھیک ہے نا. اور کتنا زبردست مزہ آیا ہوگا نا، وہ گوشت کی یخنی کتنی مزے کی ہوتی ہے. بھوک کی حالت میں جب آپ یخنی کھائیں، آپ لوگ کو نہ بھوک لگ رہی ہے نہ گوشت کا مزہ ہے. تو آپ لوگ کی سمجھ میں باتیں بالکل، ایک 4 شادیوں کی باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، ایک گوشت کھانے کی باتیں آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کے لیے کچھ دن ماحول بدلنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا. چونکہ ٹماٹر، کھیرے، ککڑیاں، پیزے، برگر کھا کے نا اب وہ گوشت والا سیٹ اپ کیا ہو گیا ہے، ختم. آپ کو تو میں یہ بتاؤں کہ عید کے دن آپ 3 پیزے کھائیں بھوک میں، ایک دم آپ سب جوش میں آ جائیں گے دیکھنا. تو ہم نے تو پیزوں کا عادی نہیں بنایا الحمدللہ اپنے آپ کو، اس لیے ہمیں گوشت کا مزہ آتا ہے. تو اونٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے، اور 100 کی 100 میں سے کیا کیا ہے، اس کا شوربہ بنا کے آپ نے پیا ہے. گوشت بھی کھایا ہوگا یقیناً. تو اس لیے جو لوگ یورپ میں، امریکہ میں رہتے ہیں، دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے دوسرے ملکوں میں، غریب ملکوں میں بھی قربانی کریں اگر اللہ نے وسائل دیے، لیکن پہلے کیا ہے، کم سے کم ایک حصہ گھر میں ہونا چاہیے، اس کا گوشت گھر میں آنا چاہیے، اس کو کھانا چاہیے. سمجھتے ہو؟ تاکہ مسلمانوں کا یہ تہوار زندہ بھی رہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت بھی زندہ رہے. وہ بالکل بقرعید کا پتہ ہی نہیں چلتا بعض ملکوں میں. کہتے ہیں ایکچولی بقرعید آئی ہے تو ایکچولی ہم نے وہ فون کر دیا ہے کہ وہ وہاں کر دینا، بس وہیں کر دینا، بس نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. تو یار اتنا بھی، میں تو کہتا ہوں اس تکلف کی بھی کیا ضرورت تھی آپ کو. ٹھیک ہے نا. اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ نماز بھی نہیں پڑھتے آپ، نہاتے دھوتے بھی نہیں. تو اصل تو ہے ہی گوشت کی قربانی. نماز